ہے ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की है उनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी है उनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लघु किस्म पर तुमसे मुआखज़ा नहीं फरमाता, लेकिन मुआखज़ा इस पर फरमाता है कि जिन कस्मों को मजबूत कर दो। इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना है औसत दर्जे का, जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा देना, या एक ग़ुलाम या लौंडी का आज़ाद करना है। जिसको मकदूर ना हो तो 3 दिन के रोज़े है, ये तुम्हारे कस्मों का कफ़ारा है। जबकि तुम कसम खा लो और अपने कस्मों का ख्याल रखो, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, बात यही है कि शराब, जुआ और थान और फाल निकालने के पासे इतनी ये सब गंदी बातें शैतानी काम है, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़ कर दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ और तुम अल्लाह ताला की इताअत करते रहो और रसूल की इताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर आराज़ करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे दिन में सिर्फ साफ पहुँचा देना है। ऐ लोगों, ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हो और नेक काम करते हो, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हो, जबकि वो लोग तकवा रखते हो, ईमान रखते हो, नेक काम करते हो, फिर परहेज़गारी करते हो, और ईमान रखते हो फिर परहेज़गारी करते हो और खूब नेक अमल करते हो। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने रहबानियत को खास तौर से एड्रेस किया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अहले ईमान को नसीहत की कि वो चीज अपने आप पर हराम मत करो जो अल्लाह ताला ने हलाल की है, पहले वो मत करो। जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। तो जो हलाल को हराम करे वो भी गुनाह है। निकाह एक सुन्नत है, निकाह एक रसूल का तरीका है, तो निकाह को अपने ऊपर हराम मत करो। तिजारत करना एक सुन्नत है, अपने करियर को बनाना, संवारना, इस दुनिया में आगे बढ़ना और इस दुनिया के साथ साथ अपने दीन को लेके चलना, ये नबी का उसवा है। दुनिया में इस तरह मग्न हो जाना कि आखिरत को भूल जाओ, आखिरत में इस तरह मग्न हो जाना कि दुनिया को भूल जाओ, दुनिया से वाकिफ ना रहो, ये अमल अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया है। तो जो अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को हलाल किया है और इस दुनिया में जद्दोजहद करने को भी हलाल किया है। तो इसमें मेहनत करके पैसे कमाना, दौलत कमाना, अल्लाह की राह में खर्च करना, कैरियर बनाना, तिजारत करना, निकाह करना, सारी चीजें हलाल है। जो हलाल है उसे हलाल समझें और हलाल तरीके से करें। तो एक ये मैसेज अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिया है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में हमेशा रहता है, वो एक स्पेक्टेटर नहीं होता है, वो साइड लाइंस में नहीं होता है, मेन स्ट्रीम में रहता है कि जो मेन स्ट्रीम जो दुनिया चल रही है उसी में वो अपने दीन को भी लेके चलेगा। और दूसरी नसीहत अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो आयत नंबर 90 में दी है, अब वो स्टेज बाय स्टेज आई, दूसरे पारे में आई थी कि शराब में अच्छाई भी है बुराई भी है। फिर सूरह निसा में आई कि एक काम करो भाई, नमाज के दरमियान जो है, नमाज जब की तरफ जब जाते हो तो शराब पीने का नहीं। अब यहाँ पर एक फाइनल नेल ऑन द हेड, वो क्या है? शराब हराम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे शराब भी जो है हराम कर दी। और शरीयत के मकासद याद कर लीजिए,
شریعت کیا چاہتی ہے؟ عقل کی حفاظت ہو. تو عقل کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت نے کس چیز کو حرام کیا ہے؟ شراب کو. شریعت کیا چاہتی ہے؟ مال کی حفاظت رہے. مال کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت نے کیا چیز حرام کی ہے؟ چوری. شریعت چاہتی ہے حسب نسب کی حفاظت رہے. حسب نسب کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت نے کیا چیز حرام کی ہے؟ وہ ہے زنا. تو یہاں پر عقل کی حفاظت ہو اس لیے شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام. اوور ٹو یو راغب صاحب. جی سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکے گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد ہنس سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے. اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دے. خواہ وہ فدیہ خاص چوپائے میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مسکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائے تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ سکے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا. تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خوشی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اللہ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہو. یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی اس کا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے. رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، وہ آپ کو ناپاک کی کثرت بری لگتی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو. اور ٹو یو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث اور طیب یہ دونوں جو برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا یا ایھا الناس کلو من طیبات کلو مما رزقناہم حلالا طیب، کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں حلال اور طیب ہی کھائیے. تو حلال اور طیب کیا ہے، اس کی جو براڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس سورہ مائدہ میں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اور یہاں پر حلال اور حرام کا بات نہیں آئی، یہاں پر آیا ہے خبیث اور طیب. تو یہ جو خبیث اور طیب، خبیث وہ چیز ہوتی ہے جس میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی نقصان، وہ کھانا جس میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی نقصان ہو اسے کہتے ہیں خبیث کھانا، خبیث. اور طیب کھانا وہ ہوتا ہے کہ جو جسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روح کو بھی فائدہ دے. تو اکثر جو جنک فوڈ ہے جو بچوں کو بہت جس کے دیوانے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں بول سکتے، لیکن اسے ایک خبیث کی کیٹیگری میں بھی جو ہے آج علماء لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بچوں کی فطرت کو خراب کر رہا ہے. فاسٹ فوڈ سب کچھ جلدی بنتا ہے، فٹافٹ چاہیے، رکنا نہیں ہے اپنے کو، فٹافٹ. موبائل میں 4G فونز ہے، جلدی ویڈیوز جو ہے وہ چینج ہوتے رہے. تو بچوں کو جو ہے کے اندر جو ہے اب جلد بازی پیدا ہو گئی، ادھر اب بھی آنا چاہیے ورنہ وہ لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. ایسی جنریشن کبھی دیکھنے نہیں ملی. اور جب یہ جنریشن جب یہ 18-19 سال کی ہوتی ہے تو آج پہلی دفعہ تمام انسان کی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ 14-15 سال کے بچے ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں؟ خبیث ہیبٹس جو
हैबिट्स है, जिसमें खबासत है, जिसमें बुराई है, वो आज नौजवानों के अंदर आ चुकी है। तो खबीस और बुराई बराबर नहीं हो सकते, खबीस और तय्यब बराबर नहीं हो सकते। भले ही खबीस की कसरत जो है वो इम्प्रेस करे, और वो खबीस हमेशा कसरत से, ये कुरान में 1400 साल पहले बता दिया गया है कि खबीस हमेशा कसरत से रहेगा। तो वो कसरत से होने के बाद भी हमें अपनी फैमिलीज, अपनी जनरेशन को तय्यब चीज खिलानी चाहिए, जिससे रूह की हिफाजत हो सके। और तय्यब चीज क्या है, इसकी मिसाल अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में देखी। इमाम इब्नुल क़य्यिम की किताब तिब्ब नबवी, उस किताब को आप जरूर पढ़ें कि तय्यब खाना क्या होता है। एक एक चीज इतनी डिटेल में इमाम इब्नुल क़य्यिम ने लिखी है। अल्लाह के रसूल का डाइट, अल्लाह के रसूल की लाइफस्टाइल, अल्लाह के रसूल के फूड हैबिट्स क्या थे। अगर इंसान सिर्फ उस चीज को फॉलो करे, तय्यब खाना उसे नसीब होगा। आज भी इस दुनिया में और खास तौर से मुल्क हिंदुस्तान में ये सारी चीजें अवेलेबल है, जिसे हम तय्यब करार देते हैं। कॉरपोरेट्स ने आज हमारी फूड चेन पर कब्जा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन कॉरपोरेट्स हमारे फूड चेन पर कब्जा कर देंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें तय्यब खाना शायद ही देखने को मिले। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज इस मुल्क में रहते हैं जहां पर तय्यब खाना हमें मिलता है। हमें बस जरूरत है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें और अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से मोल्ड करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐ ईमान वालो, बिस्मिल्लाह, ऐसी बातें मत पूछो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो। अगर तुम ज़माने नज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ने माफ़ कर दिए, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़े हल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकर हो गए। और अल्लाह ताला ना बहीरा को मशरू किया, ना साहिबा को, और ना वसीला को, ना हाम को। लेकिन जो लोग काफिर है वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अक्ल नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं उनकी तरफ और रसूल की तरफ रजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया, अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते और ना हिदायत रखते हो। ऐ ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो। जब तुम रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह के पास तुम सबको जाना है, और फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे आपस में दो शख्स का गवाह होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे और वसीयत करने का वक्त हो। वो दो शख्स ऐसे हो कि दीनदार हो, खा तुम में से हो या गैर लोगों में से दो शख्स हो। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो और तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुमको शुबा हो तो इन दोनों को बाद नमाज रोक लो, फिर दोनों अल्लाह की कसमें खाए कि हम इस कसम के एवज कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई कराबतदार हो भी हो। पर अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा ना करेंगे, हम इस हालत में सख्त गुनहगार हो गए। फिर अगर इसको इतला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकब हुए हैं, तो इनमें से जिनके मुकाबले गुनाह का इर्तिकाब हुआ है और दो शख्स जो सब में करीब तर हो जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे, ये दोनों खड़े हो, फिर दोनों अल्लाह की कसम खाए कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज़्यादा रास्त है, और हमने ज़रा तजावुज़ नहीं किया, हम इस हालत में सख्त जालिम हो गए। ये करीब ज़रिया है इस अमर का कि वो लोग वाक़ये को ठीक तौर पर ज़ाहिर करें, या इस बात से डर जाए कि इनसे कस्में लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएगी। और अल्लाह ताला से डरो और सुनो, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं करता। और तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने यहाँ पर नसीहत की है अहले ईमान से, और ये बहुत अहम नसीहत। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। सूरे बकरा से आप शुरू करते हुए आइए कि सूरे बकरा लफ्ज क्यों था। वो एक किस्सा था जिसमें बनी इसराइल ने बहुत सारे सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे। वो बकरा कैसा होगा, वो बछड़ा कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसका टाइप कैसा, उसका नस्ल कैसा होगा, उसकी हैबिट्स कैसी होगी। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 101 में फरमाया, अहले ईमान
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگرچہ کہ تم کو بتا دیا جائے تو تم کو تکلیف دے گی. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ صحابی میں سے ایک صحابی آیا اور اللہ کے رسول سے پوچھا، فرمائیے فلاں فلاں میرے ابو کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں. تو اس کو تکلیف ہو گئی جان کے کہ جہنم میں. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اللہ کے رسول سے کہ جاننے کے بعد تم کو تکلیف ہوگی. ریالٹی ول hurt you a lot, so refrain from these things, it will have no impact on you and in your life. تو وہ چیز ایسے سوال کرنا کہ جس کا اپنی پرسنل لائف سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوال کرتے رہنا، ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو آ کے یہ سوال پوچھتا ہے کیا یہ حرام ہے، اور پھر اس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یعنی وہ چیز اصل میں تھی جائز، وہ مباح تھی، وہ حلال تھی، لیکن اس کے ایکسیسو کوشچن پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکسیسو کوشچننگ سے جو ہے ہم کو منع فرمایا، irrelevant questions پوچھنے سے منع فرمایا ہے. اس کی بہترین مثال دیکھنی ہے تو اگر کسی نے بائبل پڑھی ہوگی تو بائبل میں اگر آپ دیکھو گے تو بائبل کی پوری جو سٹوریز اور کہانیاں ہیں وہ اس چیزوں پر ہے جو irrelevant ہے، ٹاپک سے ریلیونٹ ہے ہی نہیں. اتنی ساری ڈیٹیلز اس سٹوریز کے اندر آئی ہے، اور قرآن کی سٹوریز میں، قرآن کے قصے میں وہی چیز اللہ نے جو ہے انکلوڈ کی ہے جس کا ہمارے لائف میں ہمارے لیے ریلیونس ہے، اور جو ریلیونس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انکلوڈ نہیں کی ہے، اور جو انکلوڈ نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھنے سے منع کیا. اصحاب کہف کتنے سال تھے غار میں؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بالکل منع فرمایا. تو یہ عادت سے ہم کو بچنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. ہاں، جس روز تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کرے گی کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، تو تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرداد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے. پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں. اور جب میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میری رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں. وہ یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر سے آسمان سے خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے، ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے، ہم میں جو اول ہے اور جو بات کیا ہے سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کا جو سینٹرل تھیم
جس پہ یہ لفظ مائدہ، سورہ مائدہ جو ہے اس سورہ کا نام دیا گیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کی کہ بس ایک لاسٹ ایک نشانی اللہ کے ذریعے اللہ سے دعا کر کے لاسٹ نشانی ہم کو دے دے، اور وہ کیا تھی؟ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے اور ہم وہ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کھانا آسمان سے نازل کرواؤں گا، یہ معجزہ حواریین کو دکھلاؤں گا، لیکن اگر اس کے بعد پھر اگر انہوں نے جو ہے ایمان نہ لایا تو ان کو وہ عذاب ملے گا جو عالمین میں سے، انسانوں جناتوں میں سے کسی کو نہ ملا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک لاسٹ نشانی دی عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی، کہ ان کی دعا یہ قبول ہوئی۔ اگلی سورت جو ہے سورہ انعام اس ہی پیٹرن کے اوپر ہے اور بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے، کہ اب یہ آیت، یہ سورت اینڈ ہوتی ہے ایک اللہ کی سب سے بڑی نشانی کہ آسمان سے کھانا نازل ہوا، اور سورہ انعام جو ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ اگر اے نبی یہ تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، ان کو ایک بھی نشانیاں، ایک بھی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ ان سے پہلے جب بھی معجزہ دکھایا گیا تو انہوں نے جھٹلایا۔ تو اب واپس ان کو معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، جہاں تک کہ اے نبی اگر آپ کے پاس کوئی سیڑھی ہو، اگر آپ کے پاس کوئی سرنگ ہو آسمان تک جانے کے لیے، تو آسمان تک جا کے خود سے کوئی نشانی لے کے آنا چاہے تو لے کے آئے، اللہ کوئی نشانی دکھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ انعام کا جو ہے یہ تھیم ہے کہ اب کوئی نشانی دکھائی نہیں جائے گی، اور سورہ مائدہ میں یہ لاسٹ نشانی ہے۔ اوور ٹو یو راغب صاحب۔ ہاں بسم اللہ۔ تو وقت میں قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے یہ میں تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مسئلہ رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کے سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہے گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کو جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 117 سے ریلیٹڈ بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈس اون کر دیا، عیسائیوں نے جو ان کے اوپر منسوخ کر کے کام کیے انہوں نے ڈس اون کر دیا، ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول بھی ڈس اون کر دیں گے اگر ہم اللہ کے رسول کے نام پر وہ اعمال کیے جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہم کو۔ تو اس کی روایت بخاری میں ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی، امام بخاری نے اسے کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ فتنوں کے دور کی روایت میں سے ایک روایت یہ ہے،
یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ سوچئے کہ یہ حدیث کتاب الفتن میں کیوں آئی؟ یہ آنا چاہیے تھا کتاب الایمان میں، لیکن یہ کتاب الفتن میں یہ بات کیوں آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول دیکھیں گے ان کی امتیوں کے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کیے ان کے چہرے چمک رہے ہوں، چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر اللہ کے رسول پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور ان کے امتی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آ ہی رہے ہوں گے کہ جو ہے فرشتے جو ہے وہ روک دیں گے ان کو، اور اللہ کے رسول پوچھیں گے فرشتوں سے آپ نے ان کو روک کیوں دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ فرشتے فرمائیں گے اللہ کے رسول سے جواب دیں گے ان کو کہ اے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں اختیار کی آپ کے نام پر، کہ یہ آپ نے کہا ہے کرنے کو، اور وہ آپ کے نام پر جو ہے کئی ساری بدعتیں اختیار کی۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے، ان کو جب پتا چلے گا تو وہ وہی بات کہیں گے جو اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہی ہے، یہی بات وہ بھی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن۔ تو ہمیں یہ اہم چیز یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے، اور محبت کا تقاضا وہی ہے کہ اللہ کے رسول کی جس طرح اتباع کرنی ہے کہ جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ کرنا غلو ہے، اس سے زیادہ کرنا محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ عیسائیوں کی طرح اگر وہ عمل کیا آپ نے تو وہی حشر ہوگا جو عیسائیوں کا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم تمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلنا رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ
برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی ہے، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس فرشتے کو اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتے جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ جمال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے ساتھ، جیسا کہ ترجمے میں آپ نے سنا، اور اس کے بعد ان قوموں کا ذکر جو ہلاک ہو گئیں، جن پر عذاب آیا۔ اور چونکہ وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دو طرح کے علم سے نوازا ہے، ایک علم ہے علم الاسماء اور ایک علم ہے علم الوحی۔ تو جتنی بھی عذاب یافتہ قومیں ہیں یا اس دور میں بھی جو بھی قومیں ہلاکت سے دوچار ہونے کی کگار پہ ہیں یا اس روش پہ دوڑ رہی ہیں، اس کی ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے علم الاسماء کو اپنایا ہوا ہے مگر علم الوحی سے وہ گائیڈ نہیں لے رہے ہیں، علم الوحی سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کسی بھی قوم کی قومی اعتبار سے ہلاک ہونے کی۔ تو یہ جو وجوہات ہے نا قوموں کے ہلاکت کی، اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن یہی ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو اہم بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین حق کو یا سچائی کو پیش کریں گے کسی معجزے کے بل پر، کسی خرق عادت یعنی جو عام انسانی قدرت ہے اس سے اوپر اٹھ کر کچھ کرشمہ دکھا کر اگر دین حق پیش کریں گے یا سچائی پیش کریں گے اور منوانا چاہیں گے تو یہ نہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے اور نہ ایک اچھے انسان کے لیے یہ قابل قبول ہے، کیونکہ جو سچائی ہے جو دین حق ہے اس کو ایویڈنس، پروف، علم اور ثبوت کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ہمارے یہاں ایک واویلا مچا ہوا ہے، کوئی مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آگ میں کودیں گے، مباہلہ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف غیر قرآنی سینس ہے، غیر قرآنی کانسیپٹ ہے اسلام کا، جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کے ذریعے سے گھسایا ہمارے اندر معجزے اور کرامات کا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور صرف علم کی بنیاد پہ، استدلال کی بنیاد پہ، ثبوت اور ایویڈنس کی بنیاد پہ، اور وہ بھی علمی اور فکری اور ادبی جو ثبوت ہو اور علم ہو اس کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے،
اور سامنے دعوت کا کام کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. آگے بڑھتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. آپ کہیے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ ہی کی ملک میں ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جس شخص سے اس روزے وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پوری قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. جمال صاحب. جی بسم اللہ. اس رکوع میں تو بہت کچھ بات کرنے کے لیے ہے، لیکن میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ٹکڑے پر غور کریں. کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے. کتبہ کے معنی فرض کرنے کے ہیں، قانون بنانے کے ہیں، لازم کرنے کے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور پچھلے آ چکی ہیں کتب علیکم الصیام وغیرہ. دیکھیے میں اس ٹکڑے سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے اس کا سینٹر پوائنٹ، مرکزی نقطہ کیا ہے. ہمارے دین کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ، وہ ہے رحمت. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. احادیث دیکھیے تو ذخیرہ بھرا پڑا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسلمان تو بس محبت ہی محبت ہوتا ہے، مسلمان تو رحمت ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں. اس قرآن کے بارے میں کہا گیا جو ہمارا دستور ہے کہ یہ قرآن ہدی و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہم جو خیر امت ہیں، ہم کو کہا گیا اخرجت للناس، ہم ساری انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہیں. حدیث میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے 3 حدیثیں فرمائیں. ایک فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دوسری حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. اور تیسری حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ تینوں حدیث کا جو ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو وہ محبت آزمائی جائے گی دین کی اتباع سے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے متبع ہیں تو پھر اس کو آزمایا جائے گا تیسرے حدیث سے کہ کیا ہم واقعی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، خلق خدا کے لیے خیر خواہ ہیں یا نہیں. جیسا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں ویسا ان کے لیے سوچتے ہیں یا نہیں. رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟
اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت مرتبہ یہ کہتے ہیں لا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، صرف گمراہ لوگ جو ہے نا امید ہوتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہمارا جو قرآن ہے اس کے بارے میں، اور خود ہم جو امت ہے خیر امت، ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ہمارے دین کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے رحمت. اگر ہم عبادت کرنے والے ہیں، اگر ہم لوگوں کو دینے والے ہیں، اگر ہم پڑھنے لکھنے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر رحمت نہیں ہے ہمارے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینی روح سے خالی ہیں، دینی شعور سے خالی ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، میں اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. تو علم اور محبت دو چیزیں علامہ نے کہاں سے لی؟ مجھے یاد آیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعلان فرمایا، انما بوئستو لأتمم، انما بوئستو معلما، کہ میں علم کے خاطر بھیجا گیا ہوں، اور انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو علم اور مکارم اخلاق، بس یہ دو چیزیں ہیں جن پر ہمیں جتنا زیادہ محنت اور کوشش کر سکیں ہم کرنی چاہیے. ہمیں علم اور مکارم اخلاق، یہ مکارم اخلاق جو ہے نا اور علم، دونوں ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہیں. یعنی بغیر علم کے اور بغیر مکارم اخلاق کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو اگر ہم واقعی دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو اہم چیزیں ہیں، علم اور مکارم اخلاق. مکارم اخلاق کو آپ محبت کہہ سکتے ہیں، مکارم اخلاق کو آپ رحمت کہہ سکتے ہیں، مکارم اخلاق کو آپ خیر خواہی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے نا، الدین والنصیحہ ہے. تو علم اور مکارم اخلاق پر جتنا زیادہ محنت ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے. اور بس تھوڑی سی اور وقت دوں گا تھوڑا سا. یہاں پہ ایک لاسٹ میں صورت میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. وہ خدا کی گواہی ہے کیا؟ ہم اس پہ غور نہیں کرتے. یہ خدا کی گواہی قرآن ہے. دیکھیے قرآن مجید، ہمارا خدا جو ہے نا وہ زندہ خدا ہے، الحی القیوم ہے. وہ ہر آن ہم سے کنیکٹ ہے، ہم اس سے کنیکٹ ہیں. اور یہ قرآن ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک طرح سے مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارا رب ہم سے بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ ابھی ہم سے بات کر رہا ہے. یہ تو وہ اس کی سب سے بڑی گواہی قرآن کی شکل میں ہے، اور اس نیچر کی شکل میں، فطرت کی شکل میں ہے. اب ہم لوگ جتنا زیادہ ہم اس قرآن سے ہم آہنگ کریں گے اپنے آپ کو، اور نیچر سے، فطرت سے، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس پہ لے جائیں گے، راستے پر، اور اس کے رخ پہ لے جائیں گے. اس لیے یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی تم کو انذار کرنا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جن تک قرآن نہیں پہنچا ہے. یہ عام طور پہ انذار کا معنی ڈرانے کا لوگ کرتے ہیں، حالانکہ انذار کا معنی ڈرانے کا نہیں ہے. انذار کا معنی ہے انفارم کرنا، الرٹ کرنا، ان کو خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، ان کو یہ بتانا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دیکھو تم کس روش پہ جا رہے ہو، دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ بتانا، سمجھانا، ان کو الرٹ کرنا، ہوشیار کرنا، خبردار کرنا، یہ انذار کرتا ہے کا مطلب ہے، جس کو ہم صرف ڈرانے کے مفہوم سے ادا نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ. آگے بڑھیے. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کی شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے یہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں
اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک آیت ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ یہاں پہ آپ نے ترجمہ فرمایا کہ وہ ہر دلائل یعنی ہر طرح کی دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ میں صرف اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہاں پہ اصل میں مفہوم ہے عام اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آیت کا معنی کبھی معجزہ ہوتا ہے، کبھی آیت قرآنی ہوتی ہے، اور کبھی آیات قدرت ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے اپنی قدرت بکھیر رکھی ہے ہماری اس پوری کائنات میں۔ یہ تینوں طرح کا مفہوم ہوتا ہے، اور آپ اس کو وسیع کر کے اس دلیل اور پروف کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر معجزات کی بات ہے کہ کسی بھی طرح کا معجزہ دیکھیں گے وہ تو ایمان نہیں لانے والے، جیسا کہ پچھلے اس میں بھی نفی ہوئی ہے کہ بھائی معجزوں پر کوئی ایمان نہیں لاتا، اور پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے ہیں کس نے مانا ہے؟ اور معجزے، اور دیکھیے ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے یہ نہیں فرمایا پورے قرآن میں کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا معجزہ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے ان کو یہ معجزہ دیا، یا مان لیں کہ سمود حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ ان کو وہ اٹھنی کا ان کے ساتھ جوڑ کر دکھلایا کہ ان کو اٹھنی کا معجزہ دیا وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کو یہ معجزات دیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا آپ کے ذکر کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ کیا معجزے دیے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مرکزی وقت میں آیا ہے جب دنیا کو پوری طرح بدل دیا جانا تھا، پوری طرح انقلاب لانا تھا، اور اس پورے انقلاب کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں تھی، علم اور فکر کی ضرورت تھی، جو یہ قرآن پوری طرح انجام دیتا ہے۔ علم اور فکر، جتنی زیادہ علمی اور فکری غذا لیں ہم اس سے ہم تھک جائیں گے، لیکن یہ قرآن کبھی بھی اس سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ علم والے لوگ اس سے سیر نہیں ہوتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی زیادہ ہم علمی فکری غذا لیں قرآن سے کبھی بھی یہ ہم کو محروم نہیں کرے گا۔ تو میں بس اس آیت پہ کہ ہر استدلال کا معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ معجزے کا معنی ہے، ہمیں معجزے کا معنی لینا چاہیے۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے جب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہب اور لعب کے، اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض خبریں پہنچ چکی ہیں۔ اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وہی لوگ
وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں، اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، اور ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ جی ماشاء اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بھائی الحیات الدنیا پہ غور کریں۔ عام طور پہ ترجموں میں الحیات الدنیا کا ترجمہ کیا جاتا ہے دنیاوی زندگی۔ دیکھیے، اگر دنیا کا لفظ علم ہے، یعنی کہ پراپر نون ہے، اگر یہ ہم مان لیں جیسا کہ لوگ مانتے ہیں، تو کوئی بھی پراپر نون یا علم ایڈجیکٹو نہیں بن سکتا، صفت نہیں بن سکتا۔ اگر دنیاوی زندگی مانا لیں اس کا ہم، تو اس کا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا الحیات الدنیویۃ۔ عربی گرامر کے لحاظ سے الحیات الدنیویۃ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے کہتے ہیں مکی زندگی تو کہتے ہیں الحیات المکیۃ، الحیات المدنیۃ وغیرہ۔ اسلامی زندگی الحیات الاسلامیۃ۔ اس لیے الحیات الدنیا جو ہے نا وہ ایک ایڈجیکٹیول فریز ہے جس کا ترجمہ ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ الدنیا قرآن مجید میں جب دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ہو تو وہ یہ دنیا، یہ ورلڈ آپ مانا لے سکتے ہیں، لیکن جب الحیات الدنیا ہو خاص طور سے تو وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غور کریں ذرا کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ترجمہ کریں ایڈجیکٹیول فریز کا، یعنی موصوف صفت کا، الحیات الدنیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا زندگی۔ دنیا زندگی کیا ہے؟ دنیا ایک طرح سے ادنا کی کا مؤنث ہے، فیمیل ورژن ہے، فیمینائن، تو الحیات چونکہ فیمینائن ہے اس کی وجہ سے الدنیا لایا گیا، ورنہ الادنا ہوتا۔ یہ جو ادنا ہے نا، یہ دو فعل سے آپ لے سکتے ہیں، ایک دنو سے، دنو کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور ایک ہوتا ہے دناعت، دناعت کے معنی گھٹیا ہونا، غیر معیاری ہونا۔ تو جب قرآن کہتا ہے الحیات الدنیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو حالیہ زندگی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی جو ایک غیر معیاری زندگی ہے، جیسے یہاں پہ کہا گیا مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، جو ایک غیر معیاری زندگی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے معیار پہ پوری نہیں اترتی وہ زندگی لعب اور لہو ہے، وہ زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وہ لعب کہتے ہیں کہ جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں جس میں آپ اتنا زیادہ گھس جائیں کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، وہ لعب ہے۔ اور لہو کہتے ہیں نگیٹو چیزوں کو، ایسی ساری نگیٹو چیزیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے، آپ کے مقصد تخلیق سے ہٹا دیں، یا آپ کو آپ کے دین، حق اور سچائی سے ہٹا دیں، وہ سب لہو ہے۔ تو لعب پازیٹیو چیزوں میں انوالو ہو جانا، اس طرح کہ اگرچہ وہ صحیح بھی ہوں، جائز بھی ہوں، ممکن ہے کہ بہت سارے لعب ایسے ہوں وہ جائز ہوں، صحیح ہوں، مگر آدمی اتنا انہماک کے ساتھ اس میں گھس جائے کہ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے، یا کچھ اپنے سچائی سے اور دین سے، تو وہ لعب بھی کسی کام کی نہیں ہے، وہ اس کو غافل کر دینے والی اور اس کو برے انجام تک پہنچانے والی ہے۔ اور لہو تو مکمل ہی سمجھ لیجیے وہ تو نگیٹو ہے ہی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی غیر معیاری زندگی ہے نا وہ لعب اور لہو والی زندگی ہے۔ یہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک بڑی مصیبت یہ پیدا ہو گئی، دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ جو دنیا ہے یہ تو دنیاوی زندگی ہے، یہ تو اللہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور اس میں کیا پڑھنا۔ اور پھر اس کے بعد تصور پیدا ہوا رہبانیت کا،
اور وہ تصوف کا اور اپنے آپ کو کٹیا میں لے جانے کا، یا پھر یہ کہ بس یہ دنیا ایسی ہے کہ بھائی عبادت کرو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن جو کہتا تھا کہ تم کو تسخیر کرنا ہے زمین و آسمان کی، جو کہتا تھا کہ تم کو قیادت کرنی ہے، جو کہتا تھا کہ تم کو ہم نے قرآن دیا اس لیے کہ تم اقوام کی قیادت کرو، اسی قرآن کے ذریعے سے ہم نے یہ بات پیدا کر لی کہ یہ دنیا کی زندگی گھٹیا ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ لیڈرشپ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، قیادت کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، اور آج ہم بھگت رہے ہیں۔ جب وہاں پر بھی جب وہ ٹرننگ پوائنٹ لیا تھا، خلافت نے بھی ٹرننگ پوائنٹ لی تھی، تو اس کے بعد کے مرحلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ جد و جہاد اور کوششیں ہوتی رہی تھیں، لیکن جب یہ تصور پیدا ہو گیا نا کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے نا یہ گھٹیا زندگی ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا، وہاں سے رہبانیت نے جنم لیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کا ترجمہ ہی ایسا کرتے ہیں جس سے خود رہبانیت جنم لیتی ہے، اور الحیات الدنیا کا ترجمہ عام طور پہ لوگ دنیاوی زندگی کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیاوی زندگی کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے غیر معیاری زندگی، گھٹیا زندگی۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہترین اور معیاری زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کچھ نہیں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کچھ نہیں ہوتی ہے، بس آخرت کی تیاری یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو بہترین انداز میں حاصل کرنے والے اور استعمال کرنے والے بن جائیں۔ ہم اگر اس دنیا کو صحیح طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حاصل کرنے والے اور صحیح اور حکم کے مطابق استعمال کرنے والے بن جائیں گے، بس یہی چیز ہمارے آخرت کو سنوارنے والی بن جائے گی۔ آخرت کا الگ سے تیاری کرنا، اس کا کانسیپٹ ہی غیر اسلامی اور غیر قرآنی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تو اس میں سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، آپ اس کو برتیے، آپ اس کو یوز کیجیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اللہ کی زینتوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہے کس نے حرام کیا؟ جو اپنے بندوں کے لیے اس نے پیدا کیا، والطیبات، اور اچھی کوالٹی کی چیزیں۔ تو یہ کوالٹی کی چیزیں، یہ ہماری دنیا، یہ ہماری ہے، اور سب سے پہلے اس شخص کی ہے جو اپنے خالق کا فرما بردار ہے، اپنے خالق کا شکر گزار ہے۔ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے، فرما برداروں کے لیے اصل ہے۔ تو فرما برداروں نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا دوسروں کے اس میں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا، تو اس میں ہم سب لوگ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ پسند نہیں کرتا اور فساد ہو رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے گویا عملی طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی فساد تو ہونے دیجیے، ہم تو آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی مصیبت پیدا ہوئی ہے، یہ کانسیپٹ چینج ہوا ہے الحیات الدنیا کے ترجمے سے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ غور کریں کہ کیا حیات الدنیا کا ترجمہ وہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا معنی یہ، اس کے علاوہ دنیا کا معنی جو ورلڈ کا لیتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں۔ جب بھی الحیات کے ساتھ جڑ کر آئے گا الحیات الدنیا، تو کم از کم وہاں پہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ کہنے کی ہے کہ پھر آپ دیکھیں، پھر سے وہی باتیں آ گئی کہ معجزات کا انکار ہے، کہ آپ معجزے سے کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی غیر قرآنی کانسیپٹ ہے نا، وہ سب آپ کو لے جائیں گے معجزات کی طرف، کرامات کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ دیکھیے صاحب وہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، وہ کیسا کرتے ہیں، وہ کیسا کچھ کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ تو یہ سب ساری غیر قرآنی اور غیر اسلامی کانسیپٹ ہے جو ظاہر ہے کہ اٹھا کر پھینک دینے کے لائق ہے۔ جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔
آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ جزاکم اللہ۔ اس رکوع میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غور کریں آمنہ کے لفظ پہ، یہاں ہے فمن آمنہ واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کرے۔ ظاہر ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک طرح سے نظریہ ہے نا، اور اس نظریے کی بنیاد پہ جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کو اصلاح کے لفظ سے تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات کے لفظ کے لاحق یعنی اس کے دونوں جوڑ کر آتے ہیں، دونوں کمبائنڈ رہتے ہیں۔ لیکن ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں نے ایمان کا مطلب ایسا سمجھا ہے کہ جیسے کہ کوئی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایمان کا مطلب عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں مان لینا۔ کیا مان لینا؟ اللہ کو مان لیا ہم نے ایک تو ہم ایمان والے ہو گئے، رسول اللہ کو ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ایمان والے ہو گئے، آخرت کو ہم نے مان لیا کہ آخرت آنے والی ہے تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا مطلب حقیقت میں جاننا ہوتا ہے، ماننا نہیں ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن، ابھی آپ نے چھٹا پارہ پڑھا ہوگا، چھٹے پارے میں آپ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ دو چیزوں کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے سے معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا معنی ہو رہا ہے۔ پانچویں پارے کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو وآمنتم اور ایمان لاؤ۔ یہ شکر اور ایمان دو بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو شکرتم کے مقابلے میں شاکرن اللہ نے کہا اور آمنتم کے مقابلے میں علیمن کہا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے دو اعلان فرمایا ہے کہ میں علم کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا مکارم اخلاق۔ یہ علم ایمان ہے اور مکارم اخلاق عمل الصالحات ہیں۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا کہ نیک عمل کیے، تو ہمارے ذہنوں میں، معاف کیجیے گا، ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ تصور آتا ہے نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ایک دم اللہ میاں کی گائے ہو، بہت زیادہ نماز روزے کرنے والا ہو، ہے نا، اور بڑا سیدھا سادہ ہو، سچا منش ہو۔ بس سیدھا سادہ سچا منش ہونا اپنی جگہ، مگر یہ نیک عمل کا معنی کہتے ہیں نا کہ اردو میں، ہماری اردو میں بھی کچھ اصطلاحات ایسی بن گئی ہیں جن کا ترجمہ کیجئے تو لوگوں کا ذہن فوراً اسی طرح جاتا ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں۔ اب نیک عمل کہیے تو وہ تسبیحات ذہن میں آتی ہیں، عبادتیں ذہن میں آتی ہیں، ہے نا، اسی طریقے سے ایک معصوم جیسا انسان ذہن میں آتا ہے، جبکہ صلاح جو ہے وہ فساد کی ضد ہے، یعنی جتنی چیزیں فساد ہیں ان سب چیزوں کو ختم کرنے والی جو چیز ہوگی وہ صلاح ہوگی۔ اگر ہم دو یعنی اپوزٹ کے ذریعے سے معنی سمجھنا چاہیں تو فساد کے مقابلے میں صلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، یعنی علم والے ہیں، ان کا جو نظریہ ہوتا ہے نا وہ علم الیقین والا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان علم الیقین کی حد تک ہونا چاہیے، نہیں تو ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ایمان علم الیقین کی حد تک ہونا چاہیے، تو وہ جو کانسیپٹ، وہ جو نظریہ ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ جب یہ کام کرنے جاتے ہیں تو سارا کام صلاح پر مبنی ہوتا ہے، کوئی کام فساد پر مبنی نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی ان کو فساد مطلب ان کے ذریعے سے ہو بھی جائے تو فوراً یہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے ابھی فساد ہوا۔ یہ کب ہوگا ممکن؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم علم والے ہوں۔ دیکھیے ایک بے علم شخص کبھی بھی نہیں جان سکتا کہ اس کے ذریعے سے کب کون سا فساد ہوا۔ اس لیے ایمان کا مطلب سب سے پہلے علم ہوتا ہے۔ ہم جب یہ جان لیں گے کہ ہم اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اب دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں مگر ہم لوگ غیر قرآنی
زندگی لیے پھرتے ہیں۔ قرآن ابھی یہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ کتنی زبردست بات ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی تعریف کے لائق بات ہے کہ ایک طرف تراویح میں جو شیڈول ہے کہ وہ حافظ صاحب راجدھانی ایکسپریس بن کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ لوگوں کا یہ تصور بالکل ہی الگ چیز ہے۔ تو علم ایمان کا معنی اگر ہم سمجھیں کہ وہ کم سے کم علم الیقین ہے، تو انشاءاللہ ہمارے نظریات میں، ہماری ساری چیزوں میں صلاح پیدا ہوگا، اور اگر ہمارے ذریعے سے فساد بھی پیدا ہوا نا تو ہم فوراً اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ فساد ہوا ہے ہم سے، یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن آمن واصلح، جس کا ایمان، جس کا نظریہ جو علم الیقین تک پہنچایا اپنے آپ کو، محض مان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو مان لیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، رسول آخری ہمارے رسول ہیں، اور آخرت آنے والی ہے۔ ابھی ہندوستان میں اور تمام دنیا میں دیکھ لیے 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، سب تو مانتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، بلکہ آپ عیسائیوں کو بھی جوڑ لیجئے اس میں، 2 ارب سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ عیسائی ہیں، تو 4.5 ارب یہ ہو گئے، اور کم سے کم 5-10 کروڑ یہودیوں کو لے لیجئے، تو کم از کم یہ 3 قومیں تو پوری طرح آخرت کو مانتی ہیں، پوری طرح مانتی ہیں آخرت کو، کہ آخرت ہونے والی ہے۔ مگر اس مان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ماننا کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مان رہے ہیں اس کو ہم جان کتنا رہے ہیں۔ قرآن اس پہ زور دیتا ہے، کیونکہ قرآن 2 ہی بات کہتا ہے، علم الیقین اور عین الیقین۔ ہمارا کم از کم علم الیقین پہ پہنچنا چاہیے، اور وہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فمن آمن واصلح، جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کرے، یعنی صلاح کرے، تو اس پہ کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا وقت اور لوں گا یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم ایمان کا لفظ بولتے ہیں نا تو اس میں ہم کو نظریہ امن کا جو کانسیپٹ ہے، پیس کا، وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو اس معنی میں کہ وہ اللہ رسول کو مانتا اور جانتا بھی ہو، مگر اس میں امن نہ ہو، تو امن نہیں ہونے سے وہ پوری طرح مومن نہیں ہوگا۔ یہ بات کلیئر رہنی چاہیے، کیونکہ مکارم اخلاق کا ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ مکارم اخلاق ہوں گے تبھی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ جی جزاکم اللہ۔ یہاں پر یہ لاسٹ کی جو آیتیں ہیں ان پہ پھر سے غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، وہ جو پچھلے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے دہراتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی جہالت سے سوءً کوئی برائی کر لے تو وہ پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، تابہ من بعد ہی، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ یہ غور کریں کہ ہم سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی برائی ہوئی ہے، وہ کون کون سی برائیاں ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہم لوگوں نے کچھ خاص برائیوں کو سوچ رکھا ہے، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، کسی کو گالی دے دینا، ہے نا، کسی کا کچھ پیسہ مار لینا، اس طرح کی چیزوں کو ہم نے کچھ خاص چیزیں، بہت زیادہ نہیں، چھوٹی چیزوں کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اگر ہم سے کبھی ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لیں، یا ہم سے اگر نماز چھوٹ گئی، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہم نے، تو ہم توبہ کر لیں۔ گناہ کا یہ کانسیپٹ اور اس کو اتنا ایسا سوچنا، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم لوگ پوری طرح باخبر نہیں ہیں،
گناہ تو اصل میں فکر میں پہلے پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں. یہ جو ابھی سب سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مسلمان کا تو سب سے بڑا گناہ قرآن مجید کے لحاظ سے فرقوں میں بٹے رہنا ہے، کوئی نہیں مانے گا جلدی. جس طرح یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اس طرح اگر آپ یہ سمجھانے جائیے گا کہ فرقوں میں بٹے رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو جلدی کوئی بھی اس کانسیپٹ سے مانے گا نہیں. کہے گا ارے بھائی ہاں ٹھیک ہے لیکن ہم تو اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں نا، فرقوں میں ہے تو کیا ہوا، یہ کہیں گے لوگ. جبکہ قرآن مجید اس کا صاف صاف انکار کرتا ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور سے کہا جا رہا. اور پھر من المشرکین کہا گیا ان کو کہ وہ مشرکوں میں سے ہیں جنہوں نے دین کو پارا پارا کیا. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نماز قائم کرو، اور جتنے فل کانفیڈنس کے ساتھ اور جتنے پاور کے ساتھ اقیم الصلاۃ پورا کرنے پر جاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ اتنا زیادہ ہمارا زور ہے. ہم سوچتے ہیں اقیم الصلاۃ اللہ کا حکم ہے، اور یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبروا، اپنے اندر سیلف کنٹرول صبر پیدا کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ میرے بھائیو ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا نیک اعمال کا اور برائیوں کا، وہ دونوں چینج ہو چکا ہے. برائیاں کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں وہی وہ شراب پینا، گالی دے دینا، غیبت کر دینا، وہی سب چیزیں. اور نیک اعمال میں وہی سب نماز اور تسبیحات وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یا کچھ خیرات زکوٰۃ کر دینا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو دونوں چیزوں کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، تبھی ہم الرٹ ہوں گے، باخبر ہوں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. سب سے پہلے فکر میں غلطی پیدا ہوتی ہے. فکر کی غلطی کو لوگ ابھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے اس وقت تک نہیں جب تک کہ اپنے آپ کو علم پر نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد توبہ کر لے. اب مجھے بتائیے کہ جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے یا فکر میں کیا غلطی ہے، ہم توبہ کب کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا کانسیپٹ تو وہی ہے کہ بس وہ برائی ہو گئی کوئی ہم سے چھوٹی موٹی، جو زناکاری والی یا بے حیائی والی یا شراب جوئے والی، تو اس سے تو ہم فوراً الرٹ ہو جائیں گے اور ہم توبہ وبہ کرنے لگیں گے. لیکن جو ہمارا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے، اس سے ہم کیا توبہ کریں گے، اس سے ہم کیا رجوع کریں گے، اس سے ہم کب واپسی کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ واپسی ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو سمجھنے نہ لگ جائیں. اور یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ بجہالتن، جہالت میں وہ کرے. ایک بات اور سمجھ لیں کہ جہالت سے مطلب مراد نادانی نہیں ہوتی ہے، نادانی ان دا سینس کہ نہیں جاننا. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جاہل کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جاہل کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے اندر صحیح تمیز، صحیح شعور، صحیح اخلاق نہ رکھتا ہو، اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ غلط کر جائے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر بھی وہ کر جا رہا ہے، تو یہ اصل جہالت ہے. اگر اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کس اس میں زمرے میں آتا ہے، تو وہ جہالت نہیں ہے، اس کو بے علمی کہیں گے، اس کو نادانی کہیں گے. تو جب جہالت میں ہو کوئی کام کہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، تب تو ہم کو پتا ہے ہم کو ہر حال میں الرٹ ہونا ہے، رجوع کرنا ہے، تاب من بعدہ، پھر تو فرض ہو جاتا ہے ہم پہ. لیکن اگر ہم بے علمی میں کر رہے ہیں تو پھر ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ہم یہ اویئر ہو سکیں، خبردار ہو سکیں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا کچھ غلط ہے اور کیا کیا کچھ صحیح ہے. دیکھو میرے بھائیوں، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ اچھا کر رہے ہیں، نیکی اصل یہ ہے کہ ہم کیا برائیوں سے بچ رہے ہیں یا کیا برائیوں کو جانتے ہیں، یہ اصل نیکی ہے. جب ہم یہ جاننے لگیں گے کہ برائیاں کیا ہیں تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے لگیں گے. جزاکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے.
جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، اور پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جی آگے، اور آگے پڑھیے۔ جزاکم اللہ۔ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، غالب برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والا ہے، والے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ کے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پہ تعینات نہیں کیا گیا ہوں، تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اور جو لوگ ہر پرہیزگار ہیں ان پر ان کی بعض پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ جی جزاکم اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تمہاری قوم نے تمہیں جھٹلا رکھا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، جو کچھ تم پیش کر رہے ہو یہ حق ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بات اور مختلف پیرائے میں بھی کہی گئی ہے، لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ جب ہم دین کا کانسیپٹ لے کر اٹھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم جان رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، وہ دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ آیتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اور ہم کوئی پولیس اور داروغہ بن کر تعینات نہیں کیے گئے ہیں کہ ہم ہر حال میں ان سے حق منوا ہی لیں۔ اگر وہ علمی اور فکری بنیاد پہ نہ مانے تو بزور قوت منوا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے، اور یہ سب آیتیں خود ہم لوگوں کو بھی مخاطب کرتی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس پہ غور کریں کہ ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے۔ ہم لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کو سمجھانے جائیں تو اگر وہ نہ سمجھے تو ہم بد دل ہونے لگتے ہیں۔ ایک تو رویہ یہ ہے کہ ہم بد دل ہونے لگتے ہیں،
دوسرا رویہ یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی ہم نے سمجھایا بہت کچھ بہت طریقے سے اور نہیں مانا، تو ہم اپنے اندر جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے ہیں اور وہ کچھ برائی پال لیتے ہیں سامنے والے کی طرف سے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو بھی سمجھانے جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر جانے لگتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھا ہی کر دم لیں گے۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا سکے بہت سے لوگوں کو، تو ہم کہاں سے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو علم اور فکر کی بنیاد پہ سمجھنے والے ہوتے ہیں نا، وہی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو، خواہ مسلمانوں میں دیکھ لیجیے آپ مسلمانوں کو سمجھانے جائیں گے بہت ساری چیزیں جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم ان پہ داروغہ نہیں ہیں، ہم ان پہ وکیل نہیں ہیں، اور اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اس لیے اب فکری بنیاد پہ، علمی بنیاد پہ، نظریے اور کانسیپٹ کی بنیاد پہ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو اب ہم انسانی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں انسانی بنیاد پہ کام بہت کم ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدیں قائم ہیں، مسجدوں کے آس پاس جو غیر مسلم ہیں ہم ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ مدرسے قائم ہیں دین کی بنیاد پہ، مگر مدرسے کے آس پاس میں اگر غیر مسلم ہیں ہم ان سے بے خبر رہتے ہیں، کوئی لینا دینا، کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ہم انسانی بنیاد پہ لوگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام قبول کر لے گا، یا وہ ہماری بات مان لے گا تبھی ہم اس سے جڑیں گے، یا یہ کہ اچھا اس میں بھی دیکھیں گے آپ تو ہم اس تک اسلام کی دعوت پہنچا بھی نہیں رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم انسانی بنیاد پہ لوگوں سے جڑیں، جو یہاں پر ہندوستان میں کم از کم دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کہ انسانی بنیاد پہ ہم دوسری قوموں سے جڑیں، ہم وہ سب ابھی تک اس کو ضائع کر رہے ہیں، ابھی تک اس کو ہم لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ سب سے پہلے ہم انسانی بنیاد پہ لوگوں سے جڑیں۔ یہ صلح حدیبیہ کیوں پیش آئی؟ اللہ کے رسول نے حدیبیہ ایگریمنٹ کیوں کیا؟ وہ اسی بنیاد پہ تو تھا کہ موقع مل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رفقا ان کے، یعنی اہل ایمان، انسانی بنیاد پہ تمام لوگوں سے جڑ جائیں گے۔ جب جڑیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان میں ہے کیا، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کانسیپٹ اور نظریے میں، تو پھر اس کے بعد بات بنے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ بات کیسی زبردست بنی، اور حدیبیہ ایگریمنٹ کو اللہ کے رسول نے سر جھکا کر پاس کیا، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم دب کر سر جھکا کر پاس کیا، لیکن سامنے فیوچر میں وہ بات تھی۔ تو ابھی تک ہندوستان میں انسانی بنیاد پہ جو روابط ہونے چاہیے ہم اس سے ابھی تک کما حق کہوں کیا کہیے پہلو تہی کر رہے ہیں، پوری ذمہ داری اپنی نبھانے کے بجائے اس سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو ہر حال میں سوچ کر چلنا چاہیے کہ اسلامی بنیاد بعد میں آئے گی، پہلے انسانی بنیاد ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کہہ دیجئے سوری ٹائم چیک کر رہا ہوں میں، وی آلریڈی 1 hour گوئنگ ٹو ہیپن 2 منٹس میں، تو تھوڑا دا پوائنٹ ہم لوگوں نے دیکھا۔ جی تو کنٹینیو کرنا ہے؟ ہاں کنٹینیو کیجیے، بٹ اچھا، دا پوائنٹ شارٹ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اور اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا، اس کا کہنا حق ہے اور باثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا
تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ اس میں الصلاۃ کے لفظ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الصلاۃ اور الزکوٰۃ یہ دونوں اہم رول اس کے طور پہ ظاہر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الصلاۃ کے معنی نماز تو لیتے ہی ہیں ہم لوگ، لیکن الصلاۃ کا جو معنی کیا جاتا ہے، حقیقی معنی کیا جاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ الصلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ گہرا معنی الصلاۃ کا ہوتا ہے رابطہ اور کنیکشن، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا۔ اسی لیے الصلاۃ کا معنی معاشرت بھی لی گئی ہے۔ معاشرت یعنی ہماری نماز ایسی ہو کہ وہ نماز جماعت سے، اجتماع سے اور معاشرت سے جڑ جائے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں۔ ایک طرف ہم الصلاۃ کے ذریعے اللہ سے کنیکٹ ہوں اور دوسری طرف خلق خدا سے، اللہ کی مخلوق سے کنیکٹ ہوں، تو یہ حقیقت میں الصلاۃ ادا ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسجدیں ایک سینٹر ہونی چاہیے، ہماری جماعت کے ساتھ ہم کو الصلاۃ ادا کرنی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ صلاۃ جو حقیقت میں کنیکشن ہے، رابطہ ہے، وہ ہمیں ایک طرف خدا سے بھی جوڑے اور دوسری طرف ہمیں مخلوق خدا سے بھی جوڑے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے مخلوق خدا سے نہیں جڑ رہے ہیں، ہماری معاشرت اللہ تعالیٰ کے نظام پہ استوار نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ الصلاۃ بس وہی عبادت ہے، رہبانیت والی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اور الزکوٰۃ جو ہے وہ معیشت ہے۔ تو یہ معاشرت ہے الصلاۃ، اور الزکوٰۃ معیشت ہے۔ اور زندگی کیا ہے؟ یہی نا، زندگی اور وسائل زندگی۔ آپ معاشرت کو زندگی کہہ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ یعنی معیشت کو وسائل زندگی کہہ سکتے ہیں۔ زندگی انہی دو چیزوں کا نام ہے۔ تو زندگی ہماری الصلاۃ بنے اور وسائل زندگی ہماری الزکوٰۃ بنے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے۔ دوسری چیز یہاں پہ ترجمے میں، آپ جن صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمے میں آپ نے پڑھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تو بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری اردو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر شخص جو ہے وہ اپنے باپ سے تو تڑاک کر کے بات کرے۔ اس لیے بہتر ترجمہ آپ کا ہونا چاہیے، خواہ وہ کافری کیوں نہیں ہے ان کے باپ، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں ہے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں جس چیز پہ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غور کریں اس پہ، یہ ہے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آزر دو ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، آپس میں ان کا ڈسکشن چل رہا ہے۔ تو جب بات شروع ہوتی ہے نا قالا سے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھائی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، انہوں نے قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اور پھر وہ جب وہ ستارہ ڈوب گیا، بجھ گیا، تو کہا کہ میں رب مجھے ہدایت نہ دیتا، اگر میں ہدایت نہ دے میں ظالم قوم سے ہو جاؤں اگر تو۔ پھر سورج دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ تو میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی پکار اٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس میں کیا ہے نا، شرک لازم آتا ہے پیغمبر کے لیے، جس کا الگ الگ ترجمہ اور تعویل کی گئی ہے کہ وہ انہوں نے اندر شرک تھوڑی کیا تھا، وہ تو باہر سے بول رہے تھے اور ایسا ویسا۔ تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ اگر ہم لوگ ایسا کریں کہ دو انسان یہاں پہ موجود ہیں، دو فاعل موجود ہیں، ایک قالا جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ایک قالا ان کے باپ ہیں۔
جیسے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ میں آپس میں شروع ہوئی ڈسکشن، محادثہ اور مجادلہ یا مناظرہ، ڈیبیٹ جو بھی کہیے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے باپ چاہ رہے تھے کہ اس کو کسی طرح قائل کرے، ہے نا. تو فلما جن علیہ اللیل، رات چھا گئی، رآ کوکبا، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ایک کوکب دیکھا، یعنی ایک زبردست ابھرتا ہوا ستارہ. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا، انہوں نے کہا ہاذا ربی، دیکھو یہ میرا رب ہے. فلما افلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ویٹ کیا، ان کی بات کو رد نہیں کیا. فلما افلا، تو جب وہ ڈوب گیا ستارہ، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین، کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب آگے جائیے، فلما رأى القمر بازغا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دیکھا کہ اس نے ستارے کو رد کر دیا، تو دیکھا کہ چاند نکلا آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری روشنی کے ساتھ. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا ہاذا ربی، دیکھ یہ میرا رب ہے. تو پھر انہوں نے ویٹ کیا. فلما افلا، جب پھر وہ ختم ہو گیا چاند، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر اس طریقے سے آپ آگے جائیں، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا پورے آب و تاب سے جلوگر ہوا، قالا، تب وہ پکار اٹھا ایک دم پورے جوش کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ پکار اٹھے ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ دیکھ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، اس کا کیسے انکار کرے گا تو. فلما افلت، لیکن پھر ویٹ کیا اور جلد بازی نہیں کی، ہونے دیا، سچویشن کو پوری طرح کمپلیٹ ہونے دیا. فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے شرک سے بیزار ہوں، تم لوگوں کے شرک سے. تو اس میں ایک قال جو کہنے والے ہیں، جو شرکیہ کلمات کہہ رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ابو ہیں، اور دوسرے جو کہنے والے ہیں، اس کا رد کرنے والے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور اس طرح کی نظیر ہم لوگوں کو قرآن میں ملتی ہے کئی جگہ پہ. جیسے آپ ایک جگہ دیکھیں، تیسرے پارے میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے. قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لاتے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں. قال فخذ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک قال سے اللہ تعالیٰ، ایک قال سے ابراہیم علیہ السلام. اس طریقے سے آپ جب 19ویں پارے میں جائیں گے، وہاں دیکھیے گا فرعون کا اور موسیٰ کا آپس میں ڈسکشن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ قالا 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 بہت سارا قالا ہے. تو ایک قالا سے فرعون ہے اور ایک قالا سے موسیٰ ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک ورک نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات کہی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی طرح کے ظلم سے ملوث نہیں کیا. شرک تو بہت محدود پیمانے میں ہم لوگ سمجھنے لگتے ہیں نا. ظلم جو ہوتا ہے جس میں حقوق انسانی غصب کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے ہم لوگ نام لیتے ہیں جاپان کا، یورپی اقوام کا، یورپ کے لوگوں کا، کہ وہ کم از کم اپنے لوگوں کے لیے ہیں تو معاشرے کو انہوں نے حق دلانے والا، پیسفل، امن والا بنا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی طرح کے ظلم کو آمیز کر کے نہیں رکھا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ لوگ ہدایت پر ہیں. تو یہ آیت جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے ایک دستور کی طرح ہونا چاہیے اور ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نے نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور نیز اسماعیل کو اور مسیح کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام، اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی. اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی. اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اور اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر
فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ یہاں پہ دیکھیے بہت سارے پیغمبروں کا نام لیا گیا، تقریباً تمام قابل ذکر پیغمبر جن کا نام آتے ہیں ان کا نام لیا گیا، اور یہ کہا گیا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ سب وہ لوگ تھے جن کو ہم نے الکتاب سے نوازا، حکم سے نوازا اور نبوت سے نوازا۔ تو ہم لوگوں کے ذہن میں بس یہ ہے کہ 4 کتابیں آسمانی ہیں جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اسماعیل ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، زکریا ہیں، یہ سب جتنے پیغمبر ہیں سب کو ہم نے الکتاب سے نوازا اور حکم سے نوازا اور نبوت سے نوازا۔ تو یہ الکتاب، یہ اور بات ہے کہ زمانے نے یا ہسٹری نے یا ریکارڈ میں ان کو نہیں رکھا گیا، لیکن یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے صرف وہی توریت، انجیل اور زبور ہیں، جبکہ دوسری کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ آتا نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب دی، اب وہ کون سی الکتاب ہوگی؟ جب ہم پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحف موسیٰ سے ہم توریت تو لے لیتے ہیں، مگر صحف ابراہیم سے کچھ بھی خاص ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے علم کا نقص ہے، ہمارا ریکارڈ جو انسانی دنیا نے ریکارڈ رکھا ہے اس کا بہت بڑا نقص ہے کہ ہم دوسرے پیغمبروں کے بارے میں ان کی جو کتابیں تھیں ان کی کچھ معلومات نہیں رکھ سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو ایمان والے ہیں ایمان لاتے ہیں اس بات پر، یعنی اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو پہلا تو یہی ہے کہ ہم ایمان لائیں قرآن پر، یعنی قرآن کو جانیں، پڑھیں اور سمجھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وما انزل من قبلک، جو پہلی کتابیں نازل ہوئی نا ان کو بھی پڑھنا اور سمجھنا ہے، لیکن اس کا مرحلہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، پہلے قرآن اس کے بعد ان کے دوسروں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں نا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایکول ہے، برابر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا ایکولیٹی ہے، چونکہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اسلام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ جیسے آج مسلمانوں میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ایسے دوسری قوموں میں بھی ہوئی، لیکن سب میں دین فطرت کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، اسلام کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، اور کتاب اللہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مساوات کہاں کہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے، جو ہم ان کو اٹریکٹ کریں، ان سے جڑنے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈیں۔ تو یہ وما انزل من قبلک جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ تم کو بہانے ڈھونڈنے چاہیے دوسری قوموں سے جڑنے کے لیے، مگر ہم تو اپنی ہی کتاب کو ما انزل الیک کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وما انزل من قبلک کو کیا پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام پیغمبروں کو بھی کتابیں دی ہیں اور حکم دیا کہ ان سب کی اقتداء آپ کو کرنی ہے، ان سب کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے تمام گروہ ایک ہے، جو اسلام ہے ہمیشہ سے ایک ہے، دین فطرت ہمیشہ سے ایک ہے، اور کل قیامت کے دن یہ تمام لوگ ایک گروہ میں ہوں گے، تمام انبیاء کرام اور ان کے امتی۔ اس لیے آپ لوگوں کے ذہن میں، میرے ذہن میں بہت زمانے تک رہی ایک حدیث فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کہ اس کا ترجمہ باضابطہ ہمارے اساتذہ نے کر کے دیا تھا، ہم نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ زیادہ بچہ دینے والی، زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو، کہ میں دوسری جو انبیاء کی امتیں ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو مجھے عجیب سا لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب لوگ اپنی اپنی امتوں کو لے کے الگ الگ جھنڈا اٹھا کر کے رہیں گے قیامت کے دن، یہ کیا تمام لوگ، تمام انبیاء کرام اور تمام ایک ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ایک ہی جھنڈے کے تلے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ سب مسلم ہیں، سب اسلام کے فالوورس ہیں۔ تو پھر فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بغیر سمجھے بوجھے چلی آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ کو ان کی اقتداء کرنا ہے، سب ایک ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم دوسری قوموں سے ایک ہونے کے لیے، ان سے جوڑنے کے لیے اور جڑنے کے لیے بہانے پیدا کریں، ڈھونڈیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی،
آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی بلاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ بھی ایک جگہ ہے، جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ابھی تو جن کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ دوسری قومیں ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ویسی، کیا ہم نے قدر کی اللہ کی ویسی، یا اللہ کے ساتھ جو تقوی کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی کیا ویسی کی؟ اگر نہیں کی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے میرے دوستو، اور ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدر حقیقت میں جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے، یا جیسے اس سے تقوی کرنے کا حق ہے وہ تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ہم صرف اور صرف جان سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی قدردانی کیسے کر سکتے ہیں اور ہم حقیقت میں تقوی کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد میں جب کہتے ہیں نا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نہیں نازل کیا، یعنی کوئی ہدایت نامہ نازل نہیں کیا، کوئی اپنی کتاب نہیں نازل کی، اپنی تعلیمات نازل نہیں کی، تو اس وقت وہ اللہ کی قدردانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن جس کو ہم لوگوں نے ثواب کے لیے اور رٹنے کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے بنا رکھا ہے، یہ ہماری روش بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کی ناقدری حقیقت میں اللہ کی ناقدری ہے، کیونکہ آپ دیکھیے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اذ قالو، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، یعنی جو اللہ کی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، جو اس کے احکام اور اوامر ہیں، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے ہمارے زندگی کے نظام کو درست کرنے کے لیے، ہم اگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں یا اس کی طرف سے اوائڈ کریں، اگنور کریں، تو یہ سب خدا کی ناقدری ہے، یہ کتاب اللہ کی ناقدری نہیں، حقیقت میں خدا کی ناقدری ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے بڑھی بھائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستے معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہم ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔
اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند رہنے کی ہے۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نبات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے، یعنی ان کے گھپے میں سے، خوشے میں جو نیچے کو لٹکتے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ابھی پچھلے رکوع میں ایک بات تھی جو مجھے کہنے سے رہ گئی، میں صرف اس پہ تھوڑا سا وقت دوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے مصدق لما وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، وہ مبارک ہے اور مصدق ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی دوسری قوموں کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی مصدق تصدیق کرنے والی ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں ایک بات عرض کی تھی درس قرآن میں جو ہوتا ہے سر کے ساتھ، کہ ایک اصلاحی صاحب تھے مولانا، ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے مجھے، اس ٹائم میں بھی نہیں آیا، اور وہ کتاب بھی پتہ نہیں گم ہو گئی ہے تو میں وہ نام نہیں ذہن میں رکھ سکا۔ انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا مصدق کا ترجمہ وہ تصدیق کرنے والے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مصدق کے معنی سچ کر دکھانے والا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے دنیا میں، اور آپ نے جو کتاب نازل کی، یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، اللہ نے جو کتاب ان پر نازل کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہیں اور جو کتاب یہ سچ کر دکھانے والی ہے ان تمام باتوں کو جو پہلے پیغمبروں نے کہی ہیں۔ محض تصدیق کرنے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ بات کے ادوار میں اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں ان تمام باتوں کی جو محمد نے کہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو مصدق تو ہو گیا۔ محض تصدیق کرنے سے کیا بات بنی؟ میں بھی تصدیق کر دوں گا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصدیق کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ کہ جو کچھ پچھلی دنوں میں پچھلے پیغمبروں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو سچ کر کے دکھلا رہے ہیں۔ جو ان کے بارے میں عیسیٰ نے کہا، جو ان کے بارے میں موسیٰ نے کہا یا دوسرے پیغمبروں نے کہا، ان تمام باتوں کو وہ سچ کر کے دکھلا رہے ہیں۔ اور لوگ جب جا رہے ہیں واپس ان کتابوں کی طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں وہاں کہی گئی تھی محمد ان تمام باتوں کو سچ کر کے دکھلا رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو تصدیق کرنا جو ہے نا وہ زبانی چیز ہو گئی، اور سچ کر کے دکھلانا عملی چیز ہو گئی۔ تو بعد کے ادوار میں کسی کے لیے بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر ہم مصدق کا معنی سچ کر دکھانے والا لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے کسی بھی پیغمبر کے لیے کچھ کہا تو ہے ہی نہیں کہ وہ سچ کر کے دکھلائے گا ان کو اور کہے گا کہ دیکھو محمد نے میرے بارے میں جو کچھ کہا میں اس کو سچ کر کے دکھلا رہا ہوں، میرے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا اس کو سچ کر کے دکھلا رہا ہوں۔ لیکن اگر تصدیق کا معنی لے تو وہ کہہ سکتا ہے آرام سے کہ بھائی محمد نے جو کچھ کہا اور قرآن میں جو کچھ ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس لیے مصدق کا معنی سچ کر دکھانے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ ہم دیکھو پیدا کر رہے ہیں پیڑ پودے اور اس طرح کے غلے اور اناج اور پھل پھول۔ ایک جو ٹکڑا کہا لاسٹ میں وہ ہے بہت توجہ کے لائق، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، میری اس تمام قدرت میں جو ہم دکھلا رہے ہیں تم کو، جس پر توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس میں آیات ہیں، آیات الہی ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایڈریس ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایمان کا مطلب مان لینا ہے تو تمام ماننے والے تو ہر آن دیکھ رہے ہیں، پودوں کو، پیڑ کو، پھلوں کو، سب کو، لیکن کہاں نشانیاں مل رہی ہیں؟ اس لیے ایمان کا مطلب ہے کہ جو جانتے ہیں۔ جب ہم جاننے لگتے ہیں نا، جب ہم سائنٹیفکلی اعتبار سے اور دوسری تمام چیزوں کے اعتبار سے جب ہم اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں کیسی کیسی زبردست قدرت اور کاریگری بنا کر رکھی ہے۔ تو پھر ہم کو آیات ملتی ہیں، آیات الہیہ ملتی ہیں۔ محض مان لینے سے آیات الہیہ نہیں ملتی ہیں، جاننے سے آیات الہیہ ملتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔
جی بھائی وہ آگے۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہوتا ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئیں۔ بصائر کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو انسان کھلی آنکھوں کا اس سے مشاہدہ کر سکے، اور وہ بصیرت سے ہیں جس کو فکری اور شعوری طور پہ انسان محسوس کر سکے۔ اگر بہت ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کھلی آنکھوں سے، مگر ہمارا فکر اور شعور ترقی نہیں کیا ہوا ہوگا تو ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ابھی پچھلے رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا، مطلب شروع میں جب انعام شروع ہو رہی تھی تو دوسرے رکوع میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کہا ہے قرآن میں، اولم یسیرو فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ اب سیرو فی الارض اور زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا، تو وہ کیوں ہے؟ یہ جو ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ زمین میں جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان کو آپ دیکھیے، ان کو سمجھنے والے بنیے، ان کا شعور پیدا کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس حکم کو اٹھانے کے بعد ہمارے اندر صحیح معنوں میں وہ فکر پیدا ہو سکتی ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ اب یہاں آگے دیکھیے کہ جو ان بصائر کے آ لینے کے بعد ان کو دیکھ سکے گا فلنفسی، تو اپنے لیے دیکھے گا، اپنا فائدہ کرے گا، ومن عمیہ، اور جو اس سے اندھا ہو جائے گا فعلیہ، تو اس کا وبال اس پہ ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر حفیظ نہیں ہوں۔ وہی والی بات کہ وکیل نہیں ہوں، مسیطر نہیں ہوں، حفیظ نہیں ہوں۔ بصائر آ چکی ہیں، میں نے بھی اپنے علم اور استدلال کی حد تک جتنا کچھ چاہا تم کو سمجھا دیا ہے، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر یہاں پہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کی جگہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہوتا کہ ہم واضح کرتے ہیں یہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ماننا ہوتا ہے، جبکہ یہاں لقومی یعلمون سے سمجھ جاتے ہیں کہ واضح انہی لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں یا کم از کم جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے صاحب تدبر قرآن مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے لکھا ہے نا، مولانا فرائی علیہ الرحمٰن نے، کہ کبھی کبھی فعل جو ہوتا ہے نا وہ ارادہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کام کے ارادے کے معنی میں۔ تو یہاں پہ ہم معنی دونوں لے سکتے ہیں کہ ہماری آیتیں واضح ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یا تو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، یا کم از کم جاننا چاہتے ہیں، کم سے کم ان کا ارادہ ہے جاننے کا، ایسے لوگوں کے لیے آیتیں واضح ہوں گی۔ باقی تو اگر علم ہے نہ علم کا ارادہ ہے،
تو پھر وہی اندھیرے میں پڑے ہوئے ہم مانتے رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ ہمارے دل دماغ پر نہیں ہوگا۔ اور لاسٹ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، یہ موجودہ دور میں تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ آیت ہمارے سامنے ہمیشہ رہے۔ ہم دوسری قوموں کے لوگوں کو کبھی بھی ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، اچھا بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ جن کو بھگوان مانتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، لیکن ان کے علاوہ جو ان کے لیڈر ہیں ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہو ان کا نام لے کر کے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے جو برادران وطن ہیں آپ دیکھیں گے ان میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ ہر چیز کو بھگوان بنا لینے کا، بھگوان کا درجہ دینے کا بہت زیادہ ذہن ہے ان کا، تو وہ اپنے بڑوں کو، اپنے لیڈروں کو بھی وہ بھگوان جیسا درجہ دیے رہتے ہیں۔ تو ہم کو ہر حال میں ان کے جو بڑے ہیں، چاہے وہ بھگوان ہو چاہے لیڈر ہو، ان کا نام صحیح انداز سے ہی لینا چاہیے تاکہ وہ پلٹ وار کر کے ہمارے رسول کو، ہمارے قرآن کو، اللہ کو اور اسلامی شاعر کو برا بھلا نہ کہیں۔ صرف یہاں پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ اللہ کو پلٹ کر برا بھلا کہیں گے، تو صرف اللہ کو پلٹ کر برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے، اصل میں ہے اللہ، رسول، قرآن، شاعری اسلامیہ سب کو پلٹ کر برا بھلا کہیں گے۔ تو ہم کو اس سے ضرور بچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔